वेलकम बैक टू ईमान के साथ ही इवनिंग पॉडकास्ट। हम बात कर रहे थे मियाँ बीवी के रिलेशन पे, हस्बैंड वाइफ कैसे एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें, नए शादीशुदा अपनी लाइफ की बिगनिंग कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें। वो जो है दूसरी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा ड्रेस कैसा होगा, हमारा मेन्यू कैसा होगा, वेन्यू कैसा होगा, इवेंट कैसे होंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सारी ज़िंदगी उन्होंने इन इवेंट्स के साथ गुजारा नहीं करना, बल्कि एक दूसरे की शक्लों के साथ और एक दूसरे के बिहेवियर के साथ गुजारा करना है। जी इब्राहिम, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि नए शादीशुदा जोड़े कैसे एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करें। जी बताइए। इस सवाल का जवाब मैं सिर्फ नए शादीशुदा जोड़ों के लिए नहीं, बल्कि मैं जो पुराने शादीशुदा जोड़े हैं तमाम कपल्स के लिए देना चाहूँगी कुछ ऐसी जनरल बातें जो इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में अच्छा रंग भरेंगी। जी जी, क्यों नहीं, आप कीजिए, बात सबके लिए कीजिए। जी ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है कि जब गुस्सा आ जाए तो हम किस तरह से एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें। होता क्या है कि जब गुस्सा आता है ना, तो यही इसीलिए कहा जाता है कि गुस्सा जो है ना इंसान की अकल पर पर्दा डाल देता है। उसको जो चीज़ जैसी होती है वैसी नज़र नहीं आती, बल्कि हमें वो नज़र आ रहा होता है जो हम देखना चाहते हैं। अब जब इस तरह लड़ाई झगड़ा हो जाए, हमें पता चले कि हाँ भी बात जो है वो गलत साइड पर जा रही है, तो क्या करें? कभी भी अपनी आप को डिफेंड करने की कोशिश ना करें, आर्गूमेंट्स ना दे, खामोश हो जाए। क्यों? क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है कि इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ बिल्कुल भूल चुकी होती है। हम अपने आप को ही बिल्कुल ठीक समझ रहे होते हैं और दूसरे को हम बिल्कुल गलत समझ रहे होते हैं। लिहाजा खामोश हो जाएं और कोशिश करें कि बात पलट दे। ना पलट सके तो खामोश होकर उस जगह से उठ जाएं। क्योंकि अगर हम झगड़े को तूल देंगे, एक बात की जवाब में जो है 10 जवाब देंगे या 4 जवाब देंगे, तो क्या होगा, फाइनली बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगी। और फिर ये वही मौका आ जाता है, ये वही नौबत आ जाती है कि कोई बहुत बड़ी बात या कोई मार कुटाई या अल्लाह माफ़ करे घर ख़राब होने का मामला भी आ जाता है। लिहाजा इन तमाम बातों से बचने के लिए एक चुप 100 सुख। खामोश रहें। जब गुस्सा ठंडा हो जाए दोनों फ्री कैन का, तब कोशिश करें कि फिर अच्छे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया जाए ताकि वो दूसरे में को समझ में आ जाए। अच्छा जी, एक चुप 100 सुख, ये कहना है उम्मे इब्राहिम का। अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक मुहावरा बहुत मशहूर है और एक मिसाल भी कह सकते हैं इसको, कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। क्या ये मुहावरा दुरुस्त है आमना जी? हमारे यहाँ ये जो मिसाल दी जाती है ना, इसको एग्ज़ाम्स में, उर्दू के मज़ामीन में बड़े जोश व खरोश के साथ लिखवाया जाता है, बिना सोचे समझे, कि गाड़ी के दो पहिए, दे आर नॉट इवन सेम, दे आर एग्जैक्टली अलाइक, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स कि उनकी साख्त भी सेम है, उनका फंक्शन भी सेम है, उनके अंदर बिल्कुल एक जैसे, वो मतलब मिरर इमेजेस हैं गाड़ी के दो पहिए। आप ये एक इंतहाई भोंडी मिसाल कैसे दो जीते जागते इंसान पर अप्लाई कर सकते हैं? मतलब मियाँ बीवी, अगर हम ये कहें कि वो दोनों दो मुख्तलिफ़ दुनियाओं से आते हैं, दो मुख्तलिफ़ प्लैनेट से आते हैं, तो मेरे ख़्याल से गलत तो नहीं होगा ना? जी जी, दुरुस्त कह रही हैं आप। ये मुझे भी कुछ ऐसी बड़ी मज़ाइका ख़ेज़ मिसाल लगती। क्योंकि लड़की एक उम्र गुजार के अपने माँ बाप के घर में आती है, चाहे वो 16 हो, 20 हो, 22 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, जितनी भी उम्र हो, ठीक है, वो वहाँ से आती है। उसका एक डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ है, उसकी अपनी एक आदत हैं, उसकी अपनी हैबिट्स हैं। वो उनको लेके शादी के बाद अपने मियाँ के घर पे आती है, और मियाँ जो हैं और मर्द जो हैं वो एक मुख्तलिफ़ सेट ऑफ वैल्यूज़ रखते हैं। ससुराल की अपनी अक़दार हैं, उनकी अपनी आदत हैं, वो उसी हिसाब से चलते हैं। तो बड़े ही मतलब एक बड़ी ख़ूबसूरत सा एक ब्लेंड बनता है जब शादी होती है, और हम उसको इस मिसाल के अंदर फ़िट करने की कोशिश करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दोनों जो हैं एक जैसा
رسپانس دیں گے، ایک جیسی باتیں کریں گے. کیونکہ جی زندگی کو انہوں نے بہت آئیڈیل طریقے سے لے کے چلنا ہے، جبکہ ریئلسٹکلی پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. ہاں اس چیز سے ہم دونوں کو مبرہ قرار نہیں دے سکتے کہ جی دونوں اپنی اپنی مرضیوں سے کام کریں بہت جگہوں پر، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم لڑکیوں کو بڑے برداشت کے ساتھ، بہت صبر و تحمل کے ساتھ گھر کے معاملات کو لے کر چلنا پڑتا ہے، خاوند کی مرضی کو لے کر چلنا پڑتا ہے. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کی رضا کو خاوند کی جو درجہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بیوی کے حساب سے مقدم رکھا ہے. ٹھیک ہے، ان کی رسپانسبلٹیز میں فرق ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے چیز، اب ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے جی دونوں برابر ہیں یہ ہم سب بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اور اگر ہم یہاں پہ جان کے اپنی دل کی مرضی کے حساب سے اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہیں نا، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کو ہی سب سے پہلے رکھتے ہیں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ لڑکی کو بہت جگہوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا درجہ کم نہیں ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز سے یا بڑے کمپرومائزز سے زندگی میں کبھی نہ کبھی آسانی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک بڑا مقصد تو ذہن میں ہوتا ہے نا کہ میں نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. تو اس چیز کا فائدہ خیر مردوں کو بھی اٹھانا نہیں چاہیے. اینی ویز ہم بات کر رہے تھے مثال کی، تو یہ ایک انتہائی بھونڈی مثال ہے، اور اس کو ہم دو جیتے جاتے انسانوں پر اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر لڑکی برداشت نہ کرے تو بھی معاملات غلط ہو سکتے ہیں، اگر خاوند برداشت نہ کرے تو بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ رحم کرے ابیوسو ریلیشن شپ ہو اور لڑکی بہت زیادہ برداشت اور صبر کے ساتھ چلتی رہے بنا کسی کو انوالو کیے معاملات میں، تو تب بھی ظاہر ہے ہار کس کی ہے؟ اس یونٹ کی ہی ہار ہے نا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو بیس کیا ہے، خاندان کے یونٹ کی ہار ہے. تو ہم اس چیز کو ہرگز ہمیں اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے اپنی کیا کہنے چاہیے، ایک انسانی زندگی کے اوپر ایسی مثال کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ آمنہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا اس مثال کو. اچھا، میں اب کچھ سوالات کرنا چاہوں گی اپنی ٹیم سے اس کے متعلق جو ہماری بہنوں نے ہم سے کیے ہیں اور بھائیوں نے ہم سے کیے ہیں. کچھ بھائیوں کا کہنا ہے کہ ہماری بیویاں ہم پہ شک بہت کرتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں کہ جو بیویاں اپنے شوہر پہ شک کرتی ہیں، کیونکہ ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ گمان ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیے گا. اگر بیوی شک کرنے والی ہو نا، تو اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہی ایک بات چلتی رہتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ کسی دوسری لڑکی میں انوالو ہے، اور وہ عام کسی اپنے دوست سے بھی بات کر رہا ہوگا نا، تو آپ کو یہی لگے گا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے. تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت نہیں کر سکیں گی، کیونکہ آپ کا ذہن ہی فارغ نہیں ہے. آپ ہر وقت ایسے سوچ رہی ہیں، نہ آپ کوئی اور پروڈکٹیو کام کر سکتی ہیں، نہ آپ معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد ثابت ہو سکتی ہیں. تو اپنے آپ کو بدلیں اور اس طرح کی سوچوں سے باہر آئیں. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے جاسوسی نہیں کرنی. میاں کا موبائل پکڑ کر مت دیکھیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے بات کرتا ہے. یہ بالکل ختم کر دیں یہ عادت، پھر ہی آپ اس چیز سے باہر آ سکتے ہیں. لیکن بہن ایسا بھی تو ہے نا کہ بہت سارے ہسبینڈ بھی تو اپنی بیویوں پہ شک کرتے ہیں. یہ تو ایک ناسور آپ کی زندگی کو بنا دیتا ہے، آپ کی میرڈ لائف تباہ ہو جاتی ہے اس شک سے، چاہے دونوں میں سے کوئی بھی کرے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی نازک رشتہ ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھائے یا کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا شوہر شک میں مبتلا ہو سکتا ہے. کبھی کسی نامحرم سے فون پر باتیں نہ کرے، اپنی کزنز وغیرہ کے ساتھ بہت زیادہ فری نہ ہو،
اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن جن رشتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ان سے پردہ کرے، کبھی کسی غیر مرد کے لیے زینت اختیار نہ کرے۔ تو یہ جب سارے جو پوائنٹس ہیں ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر ایک ایسی خاتون ہے جو اپنے پردے کا ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا شوہر اس پر شک کرتا ہے، تو پھر اس کو صبر ہی کرنا پڑے گا بس، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والا انسان تو نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے تو آپ سچے ہیں نا، تو یہی کافی ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو دے گا، اس لیے کبھی بھی دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید رکھنی چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جی میں آپ کی ساری باتوں سے اگری کرتی ہوں اور آپ کی ساری باتیں سمجھتی ہوں کہ شک کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور جو آپ نے بتائی بھی ہیں، حل بھی بتا دیا ہے آپ نے۔ لیکن کچھ لوگ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کا موازنہ کرتے ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ، اور جس طریقے سے آج کی عورت تیار ہو کے باہر نکلتی ہے اور ایک خاتون خانہ جس طریقے سے گھر میں رہتی ہے یا باہر بھی وہ اگر پردے میں جا رہی ہے اور اس کے سامنے جو اس کو باہر حور پریاں نظر آ رہی ہیں اس کے شوہر کو، تو وہاں پر وہ ان کو دیکھتا ہے تو بیویوں کے دل میں پھر وہ غم اور غصہ تو آتا ہے نا۔ وہ آپ کا موازنہ، اپنی بیوی کا موازنہ دوسری خاتون سے کر رہا ہے، کسی کی کپڑوں کی تعریف کر دی یا کسی کے اخلاق و عادات کی تعریف کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے ایک بیوی کو؟ جی آپ ٹھیک سمجھی، میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں۔ نہیں ہے، لیکن آپ کے شوہر چاہ رہے ہیں کہ آپ اچھی ڈریسنگ کریں، اس لیے وہ آپ کا موازنہ دوسری عورت کے ساتھ کریں تاکہ آپ بھی اس طرح کے اپنے آپ کو گروم کریں، اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ رکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور اگر ویسے ہی اس کی عادت ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، تو پھر بھی اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ بڑی اچھے طریقے سے نا بات کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں، اس کو اپنی چڑ نہ بنائیں۔ اگر آپ اس پر بہت زیادہ رسپانس کریں گی نا، تو پھر وہ آپ کی چڑ بن جائے گی، اور پھر وہ بات نہ لڑائی اور جھگڑے میں بدل جائے گی۔ تو اس لیے ایک جو عقل مند بیوی ہوتی ہے نا، وہ اس میں سے جو اپنے آپ کو سنوارنے کا پہلو ہے وہ نکال لے گی، اور باقی بات کو کور اپ کر دے گی۔ جی ویل ڈن، بہت اچھا ہو گیا۔ تمام بیویاں سن لیں کہ اپنی چڑ نہ بنائیں اگر شوہر آپ کو کسی سے کمپیئر کریں، یا پھر اس بات کو اتنا بادر ہی نہ کریں، اور اپنی ڈریسنگ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو گھر میں وہ تمام آپ فیسلٹیز جو آپ کو ملی ہوئی ہیں ان کو بروکار لا کر آپ اپنے شوہر کے لیے سجیں سوریں، اچھی سی پیاری سی بن کر رہیں۔ اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو میرا ابراہیم سے ہے۔ جی ابراہیم، آپ مجھے اتنا مسکرا کے نہ دیکھیں، سوال جو ہے بڑا مشکل ہے اور بڑا ڈاڈا سوال ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ جو شوہر حضرات ہیں، ہماری باجیاں پوچھ رہی ہیں، جو شوہر حضرات ہیں نا، کبھی جو ہے ماں کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، کبھی بیوی کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، تو اس کا کیا کریں ہم؟ وہ شوہر کہتے ہیں ہم جو ہے وہ سینڈوچ بن گئے ہیں، اور بیویاں کہتی ہیں کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، ادھر کی سنتے ہیں تو ادھر کے ہو جاتے ہیں، اور ماں کی سنتے ہیں تو ماں کی طرف ہو جاتے ہیں، بیوی کی سنتے ہیں تو بیوی کی طرف۔ تو اس کا حل بتائیں کوئی ہماری باجیوں کو۔ دیکھیں، کبھی ماں کی سائڈ پر اور کبھی بیوی کی سائڈ پر تو ہسبینڈ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ اپنی حکمت سے، معاملہ فہمی سے، سمجھداری سے کام نہ لے۔ زندگی کے جس بھی معاملے میں، جس بھی پہلو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے نا کہ اعتدال ہمیں ملتا ہے، وہاں پہ خوبصورتی آٹومیٹیکلی ہوگی۔ اب ہمارے نبی کی دیکھیے ماشاءاللہ کتنی ازواج تھیں، لیکن کیا تھا کہ ایک اعتدال تھا، میانہ روی تھی، سب کے ساتھ حسن سلوک رکھا جاتا تھا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اعتدال نام کی کوئی چیز بچپن سے ہی نہیں سیکھی جاتی، اور نہ ہی پیرنٹس جو ہیں وہ، نہ ارد گرد کا ماحول بچے کو سکھاتا ہے جس نے کل کو ہسبینڈ بننا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو پھر نئی نئی شادی کے چکر میں ایک طرف پر لڑک پڑتا ہے بیوی کی طرف پر، یا پھر اس کے ذہن میں ماں نے شروع سے اتنا زیادہ اس کے
سب چیزیں فیڈ کر دی ہوتی ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی ماں کی طرف ہی جھکا ہوا رہتا ہے. دونوں صورتوں میں حالات ہمیشہ خرابی کی طرف ہی جائیں گے. بہترین یہ ہے اعتدال کا دامن تھامے رکھیں، نہ ایک طرف جھکیں اور نہ دوسری طرف، بلکہ کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا، دونوں طرف کی آراء کو ٹھنڈے دل سے پرسکون ہو کر حکمت سے سنا جائے اور اس کے بعد بھی کوئی فیصلہ کیا جائے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب یہ چیزیں جو ہے شروع سے بچے کو سکھائی جائے، اس کی طبیعت میں اعتدال ہو. اگر اعتدال نہیں ہوگا تو رشتوں میں کبھی بھی توازن آ ہی نہیں سکتا. پھر یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ سی سو پہ انسان بیٹھا ہوا ہو، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی وہ اوپر چلا گیا اور کبھی وہ نیچے آ گیا. زندگی کا حسن اسی میں ہے کہ اعتدال سے چلا جائے. اعتدال میں ہی خوبصورتی ہے. لاجواب ام ابراہیم. اچھا آمنہ، آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ کچھ خواتین کو جب پتہ چلتا ہے اپنے شوہر کا پاسٹ، یا کچھ شوہر حضرات ہوتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے اپنی بیوی کا پاسٹ، یا پاسٹ میں بیوی کی کسی سے منگنی رہی ہو وہ ٹوٹ جائے، یا شوہر کی رہی ہو وہ ٹوٹ جائے، تو جب پتہ چلے کہ ان کا شوہر اس میں انٹرسٹڈ تھا، تو بیوی اور شوہر کو دونوں کو کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بہت بہت اچھا لیکن بہت ہی سینسٹیو سا موضوع چھیڑا ہے، لیکن اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، اس دور میں، بلکہ اس دور میں اب شاید یہ معاملات زیادہ ہیں، لیکن ہر دور میں ہم ان چیزوں سے گزرے ہیں. اور ایسی چیزوں کو بیس بنا کے بعض اوقات عورتوں نے مردوں کی اور بعض اوقات مردوں نے عورتوں کی زندگی کو بہت حرام کیا ہے. کیونکہ جب خواہ مخواہ کی آپ ذہن میں ایک شبہات بٹھا کر بیٹھ جائیں اور ان چیزوں کی بیس پہ، اپنے ذہن کے وسوسوں یا خیالات کی بیس پہ آپ اگلے کی نیتوں کو، ارادوں کو، ان کی خلوص کو جج کرنا شروع کر دیں، تو یقینی طور پہ بہت بہت ڈیمیج ہوگا، ہر طرح کا ڈیمیج ہوگا رشتے میں. اچھا، یہاں پر سینیریوز مختلف ہوتے ہیں. چلیں ہم ایک پہ بات کر لیتے ہیں. جیسے منگنی ہو گئی پہلے، ٹھیک ہے، منگنی ہوئی، کسی وجہ سے لڑکے یا لڑکی کی منگنی ٹوٹ گئی تھی. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معاملہ طے تھا، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی رکاوٹ آئی وہ ٹوٹ گیا، رشتہ وہاں ہونا طے نہیں تھا. ان کی کوئی فیلنگز تھیں، کوئی بات چیت تھی، تو شادی سے کے پہلے تھا، ٹھیک ہے. شادی کے بعد آپ کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان معاملات کو کریدیں اور آپ اس انسان کے اس ٹراما کو اس حد تک جا کر چھیڑیں کہ آپ اس کی مطلب پوری شخصیت کو جج کرنا شروع کر دیں کہ وائی، اور مطلب ہاؤ، اور مطلب کیا آپ کیا سوالات پوچھنا چاہیں گے اس سے. یہ ایک انتہائی غیر دانشمندی کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کے ذہنی اور جسمانی اور نفسیاتی، ایموشنلی، مطلب جذباتی طور پہ اس بندے کو آپ جو ہے اذیت پہنچانا شروع کر دیں، محض اس شک کی، اس خیال کی بنیاد پہ کہ ضرور اب بھی آپ کی کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ہوگی. دیکھیں، وہ سینیریو فرق ہوتا ہے جہاں پر آپ کو ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ ہاں انوالومنٹ ہے، وہ سینیریو الگ ہے. وہ سینیریو بھی الگ ہے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی سی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور شادی کے بعد ہوتا ہے. وہ سینیریوز فرق ہیں، وہاں پر بھی بڑے برداشت اور تحمل کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ ان کو ایسے نہیں ہے کہ آپ ہلکی پھلکی سی بات پہ جو ہے ان کو تلوار لے کے نکل پڑے اور جی بس کٹہرے میں کھڑا کر دیا آپ نے انہیں اور سارے خاندان میں ان کی بے عزتی فرما دیں. ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس سے تشبیہ دی ہے نا. تو پھر آپ اتنی سی بات پہ جب رشتہ ہو گیا تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں اتنی طاقت ہے، اس نکاح کے رشتے میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ پچھلی ہر چیز کو ذہن سے محو کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کانشیسلی مرد یا عورت میں سے کوئی انوالو نہ ہو، ٹھیک ہے.
وہ ایک علیحدہ سینیریو ہے. ہاں لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر بعض مرد یا بعض عورتیں اپنے اسپاؤس کو تان و تشنیع سے نوازتے ہیں، تو کیسے آپ مطلب اس چیز کو جسٹیفائی ہم کریں گے؟ کیا ہم ان کے مطلب ذہن میں گھس کے اس چیز کو نکال کے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہمیں تو پتہ چلتا ہے جی آپ کے ذہن میں یہی چل رہا ہے؟ نو، یہ جو خوف ہے نا، بیسیکلی دس از اے کائنڈ آف فیئر. یہ فیئر انسان کی اپنے ذہن سے نکلتا ہے، اور اس کو یہ خوف ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اس کے ذہن میں ابھی بھی موجود ہے، جبکہ اگلا بندہ کس سینیریو سے گزر کے یہاں تک پہنچا، وہ چلا گیا، اس نے کیا ٹراما فیس کیا، وہ ایک علیحدہ سٹوری تھی. ناؤ دا پرسن از ان یور لائف، اور اپنی خوف کی وجہ سے، اپنی انسیکیورٹی کی بنیاد پہ اگلے بندے کو جج کرنا یا تانے دینا، آپ اگلے کی زندگی بھی حرام کریں گے اور اپنی زندگی بھی حرام کریں گے. تو ہرگز مرد یا عورت میں سے کسی کو پاسٹ کی بنیاد پر اور مفروضے کی بنیاد پر، ایون اگر کوئی سالڈ وہ بھی رہا، تو اس کی بنیاد پر بھی آج کی زندگی کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب اب آپ ہمارے پاس سامنے ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے کہ جی ہاں واقعی کچھ مطلب ہلکا پھلکا سا مرد کو کچھ مطلب چیز نظر آ گئی یا عورت کو چیز نظر آ گئی، تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں بات چیت کیے بغیر مختلف افراد کو، خاندان کے یا ایون کسی کو بھی آپ جو ہے ثالث بنا کر وہ معاملہ ڈائریکٹ ان کے سامنے رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہیں کہ اگر تو اگلا بندہ نیت کا صاف ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی اس لائق ہیں کہ وہ معاملے کو سلجھائیں گے، تو پھر سب سے پہلی ڈانٹ تو نہیں کوئی پڑے گی نا جنہوں نے اس معاملے کو اوپن کیا. ٹھیک ہے. ورنہ اول تو میاں بیوی کا رشتہ آپس میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے ہے کہ اس چیز کو آپس میں ڈسکس کیا جائے اور اس چیز کو خود سے سلجھایا جائے، کیونکہ بہت سینسٹیو معاملات ہیں. بعض اوقات عورتیں مسلسل برداشت کرتی رہتی ہیں، اس چیز کو اگنور کرتی رہتی ہیں، اور کہ جی ہم بڑی حکمت کا ثبوت دے رہی ہیں، کوئی بات نہیں چھوڑ دیں گے، کوئی بات نہیں چھوڑ دیں گے. اور بعض اوقات مرد اس چیز کو، میں بہت حیران ہوتی ہوں، مرد جس چیز کو اوور لک کر دیتے ہیں اور اپنی محبت سے اور پیار سے جو ہے بغیر ڈسکس کیے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آپس میں کمیونیکیٹ کیے بغیر ہم اس معاملے کو جو ہے آگے لے کر نہیں چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تیسرا سینیریو ہے جہاں پہ بالکل کلیئر کٹ جو ہے شادی کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو اس میں بھی جو ہے آپ صرف اور صرف آپس کی ڈسکشن کے ساتھ جو ہے مرد اور عورت نہیں چل سکتے ہیں، اس میں کسی کو انوالو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت یا تو تھوڑے ایکسٹریم یا زیادہ ایکسٹریم کیسز کی بنیاد پر ایسے ہوتا ہے، اور اس میں کسی کو انوالو کر لینا حکمت کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ اس نیوٹرل انسان کی طرف سے آتا ہے. یہاں پر میں نے نیوٹرل کی بات کی، تو نیوٹرل انسان کو ہی آپ کو اس معاملے میں انوالو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی غلطیوں کی بنیاد پہ کسی ایسے فرد کو فیصلے کی جگہ پر آپ لا کر کھڑا کرتے ہیں جو بجائے آپ کو قریب لانے کے آپ کو مطلب یعنی میاں اور بیوی کو مزید دور کر دیں. ماشاء اللہ آمنہ، میں تو قائل ہو گئی ہوں. آپ نے جو باتیں کی ہیں آپ کی بہت زبردست طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے. بس بات یہ ہے کہ دل میں اتر جائے لوگوں کے، اور جو اتنے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گھروں سے.